जी आवाज आ रही है अब। हेलो आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत हेलो हेलो जी मुफ्ती आ रही आवाज? आवाज आ रही है? अब एकदम क्लियर आ रही है। जी कह रहा था कि आप दावा कब्र पर अजान देने के और सिलसिले में करें। दूसरी अजान में भी बात नहीं हो रही है, कब्र पर अजान देना कैसा है, इस पर आप दावा पेश करें। जी तो मुफ्ती साहब मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक सेकंड। बेबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने दावा ये किया था कि अजान जो है वो नमाज के साथ खास नहीं है, ठीक है। लिहाजा नमाज के अलावा भी अजान दी जा सकती है, ठीक है, खैर के लिए, बरकत के लिए। तो लिहाजा इसी में कब्र पर अजान देना भी शामिल हो गया। तो लिहाजा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आप कब्र के अजान देने पर बात करें। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना आपको, कब्र पर अजान देना ये मुस्तहब अमल है, तो उसी में शामिल हो गई। तो मुफ्ती साहब अब आप अपनी बात आगे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली गलती आप बिबरकती बिस्मिल्लाह पर करते हैं। ये बात अहले इल्म पर मख्फी नहीं है कि बिस्मिल्लाह में जो बा है वो हरफे जर है और हरफे जर की तरफ इजाफत करना गलत है। हजरत सईदी सहरान साहब को कहना चाहिए बिबरकती इस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, ये गलती है जो नहव के एतबार से गलत है। दूसरी बात, इन्होंने एक दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना, ये पढ़ रहे हैं। ये मल्ला यरहमुना ये भी नहव के एतबार से गलत है, बैटरी आ गई मल्ला आवाज। यरहमना होना चाहिए, क्योंकि ये जवाब शर्त है। ये दो गलतियां आपकी मैंने वजाहत कर दी हैं। तीसरी बात ये है, आपने दावा किया कि कब्र पर अजान देना मुस्तहब है। मैं कह रहा हूं कि कब्र पर अजान देना न सलफ से साबित है, न खलफ से साबित है, न किसी कुरान के न अहादीस के नुसूस से साबित है, बल्कि इशारतुन्नस दलालतुन्नस इक्तिजाउन्नस से भी साबित नहीं है। लिहाजा यह सरीह बिदात है, ये मेरा जवाब दावा है। अब सईदी सहरान साहब से कह रहा हूं कि आप अपने इस दावे पर कि कब्र पर अजान देना मुस्तहब है, ये बताएं कि अगर कोई कब्र पर अजान न दे तो उसके लिए क्या हुक्म लगेगा। जी चले। हो गया। बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो बात यहाँ पर चल रही है कब्र पर अजान देने के मसले पे। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि जो मैं बेबरकत बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ वो बेबरकत बिस्मिल्लाह ना पढ़े, नह और सर्फ के लिहाज से वो गलत है। आज तक मैंने इनके बड़ों बड़ों के सामने यही बात रही, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बी कहते हैं साथ, ठीक है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसमें मुबारक में भी ये बात आती है, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मैं नाम ले रहा हूँ, तो लिहाजा ये किसी कवायद के उससे गलत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये सलफ से किसी से साबित नहीं है, लिहाजा मैं ये कहता हूँ ये बिदअत है, ठीक है। अब मुफ्ती साहब ने मुझसे लास्ट में ये बात कही थी कि अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा। देखिए सबसे पहली बात तो मुफ्ती साहब, जहाँ पर मुस्तहब का इतलाक होगा वहाँ पर हम नहीं करने वाले पे कोई हुक्म शरा नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका जवाब मिल गया। दूसरी बात मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर सलफ में से अगर कोई इसका कायल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ इसकी इजाजत देता है, हाँ, अगर कोई इसकी इजाजत देता है तो फिर उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा। और मुफ्ती साहब के दावे पे मैं तनकीद करना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब पहले बिदअत की तारीफ कर ले, ठीक है, और मुझे ये भी बताए कि कौन सी बिदअत है। हाँ, पहले इसका आप मेरे सामने जवाब रख ले कि कौन सी बिदअत है, क्या कुफ्र के हद तक पहुंची हुई ये बिदअत है या मकरूह बिदअत है, कौन सी बिदअत है। तो लिहाजा अगर जो आप इस पर इतलाक करेंगे इस्तिलाहत का, तो उसके मातहत आपको अपनी क्योंकि आप साइल है, मुनकिर है, तो उसी लिहाज से आपको आपकी दलील भी पेश करनी होगी। तो लिहाजा मुफ्ती साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बिदअत कहते हैं तो आप कौन सी बिदअत कहते हैं,
اور جو اس کی اجازت دیتے ہیں اس پہ حکم شرع بتائے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو حوالے جات بھی دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اصلاحی طور پر ہماری گفتگو بھی اسی انداز سے چلے گی تو انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کا ایک حل نکلے گا، کیونکہ کسی چیز کا حل نکلنا مقصد ہوتا ہے. بولے مفتی صاحب، میں میوٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا سعیدی سہران صاحب انہوں نے ببرکتی بسم اللہ کو کہہ دیا ہے کہ یہ قاعدے کے اعتبار سے صحیح ہے اور کوئی قاعدہ اس کے خلاف نہیں ہے. اہل علم اس کو سنیں گے اور وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ نحو کے اعتبار سے میں نے غلط کہا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ با کے معنی ساتھ ہوتا ہے جو حرف جر ہے. میں نے نحو کے اعتبار سے کہا، معنی کے اعتبار سے نہیں، نحو کے اعتبار سے غلط ہے. دوسری بات، میں نے یہ کہا کہ آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، میں ہوں منکر، اور حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. قسم تو منکر کے ذمہ ہوتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں، لہٰذا مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرنا اس اصول کے اعتبار سے غلط ہے. دعویٰ اور دلیل آپ پیش کریں گے جو مدعی ہیں. رہی بات میں نے بدعت کہا تو انشاءاللہ اپنی بات میں جب میرا وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا یہ بدعت کیسے، کیونکہ میں منکر ہوں. جب مدعی دلیل پیش کرے گا اور اس کے دلیل کی تردید اور اس کی دلیل کی تحقیق سامنے آ جانے کے بعد منکر جو ہوتا ہے وہ اپنے قول کی وضاحت اور اپنے انکار کی وجہ اور سبب بیان کرتا ہے. یہی بات بخاری شریف کتاب الاقضیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے. لہذا بدعت ہے میں نے کہا، اور میں منکر ہوں یہ بھی کہا، اور منکر پر قسم ہے دلیل نہیں ہے. مدعی دلیل دے گا، دلیل کی تنقیح توضیح اور اس کی تردید کے بعد منکر اپنے انکار کی وجہ اور بدعت کہنے کی وجہ بیان کرے گا. جی آپ چلیں اور آپ بیان کریں کہ اگر آپ نے جو کہا ہے مستحب ہے تو اس استحباب پر یہ سب سے پہلی دلیل یہ دینا ہے آپ کو کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے، اور مستحب کے لیے دلیل ظنی ہونی چاہیے، یعنی ایسی دلیل جو ظنی ثبوت ظنی دلالہ ہو. لہٰذا میں سعیدی سہران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ استحباب پر دلیل پیش کریں. ہو گیا آپ کا مفتی صاحب؟ جی ببرکت بسم اللہ. دوستو، سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے بدعت کی تعریف نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر میں جب میں دلیل دے دوں گا تو وہ اپنی تقریر میں بات کریں گے، بدعت کی تعریف بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلے مجھے منظور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور یہ درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی. ہاں، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی شامی ہے، اس کی جلد 2 ہے اور اذان کا باب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیج نمبر 85 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ انہوں یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اذان اس پر دینا، اس پر قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں میں، کیونکہ آپ کا نمبر میں نے سیو کیا ہے. فتاوی شامی اذان کے باب میں انہوں نے کہا ہے، کیونکہ آپ بھی مانتے، آپ بھی امام اعظم کے مقلد ہے، میں بھی امام اعظم کا مقلد ہوں. آپ دلیل پڑھیں حضرت، دلیل پڑھیں، اور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے آپ پڑھیں بس. بھیج بھی دیتا نا مفتی صاحب؟ جی 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 بھیج بھی دیتا ہوں نا. عاصم، مفتی عاصم، ہاں یہ میں نے ڈال دیا ہے. پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہوئی ہے. بریلوی کے مکتب فکر نے اس کا مترجم ہے اس کے. تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ بعض علماء اکرام نے قبر پر اذان دینے پر قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے، اذان کے باب میں. دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ مستحب کے لیے دلیل ظنی لگتی ہے. ہنسی آتی ہے مجھے.
تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مجھے کوئی ایک کتاب کا حوالہ بتا دے کہ مستحب کے لیے دلیل ظنی لازمی آتی ہے، اور مجھے ایک بات بتائیے اگر دلیل ظنی نہ ہو تو پھر اس پر کیا حکم شرع لگایا جائے گا؟ ہاں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دیوبند حضرات کی، ٹھیک ہے، دیوبند حضرات کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کے جو مصنف ہے وہ ہے علامہ مفتی فرید، فتاوی فریدیہ کی جلد 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 202 پہ۔ وہ ان سے سوال ہوا کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے نہ کرنے کی کوئی روایت نہیں معلوم نہیں، البتہ بظاہر نہ کرنا راجح معلوم ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننا۔ یہ دیکھیں جلد 3، یہ اس کا اسکین بھی آپ کے پاس ڈال رہا ہوں مفتی عاصم صاحب، تو لہذا یہ اسکین ڈال جائے۔ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں دوسرا حوالہ ہے، ہاں یہ میرے ہاتھ میں دوسرا حوالہ ہے آپ کا، کتاب کا نام ہے ابخات، یہ آپ کے خالد دیوبندی ہے محقق صاحب، اور اس کا پیج نمبر ہے 113۔ ان سے سوال ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد، وہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا؟ جواب یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، لہذا ہمارے اکابر راشد احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری، یہ سب نماز کے بعد دعا کرتے تھے، لہذا یہ مستحب ہے۔ تو اب آپ کے اکابر نے مستحب کا اطلاق کیا، لہذا اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ دلیل ظنی ثابت کرے، اور دلیل ظنی ثابت آپ سے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے یہ اسکین آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، کتاب کا نام ہے ابخات، جس کا پیج نمبر ہے 114، مستحب بھی لکھا ہوا وہاں پہ۔ تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ اپنی تقریر شروع کریں، میں میوٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ رہا تھا انہوں نے جو لکھا ہے، حضرت جناب نے ایک حوالہ دیا ہے فتاوی شامی کا، فتاوی شامی اردو والی ہے، اور اسی میں انہوں نے بھیجا ہے، اسی کے صفحہ 85 لائن نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح العباب میں اس کا رد کیا ہے، صاف صاف لکھا ہے اس کا رد کیا ہے۔ کس نے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح العباب میں اس کا رد کیا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی جن بعض علماء نے قیاس کیا تھا قبر میں اذان دینے کو، اس کا ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 141، باب صلاۃ الجنازتی مطلب فی دفن المیت، مطبوعہ زکریہ دیوبند، لکھا ہے ولا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ، قبر میں میت کو داخل کرنے کے بعد اذان دینا مسنون ہی نہیں ہے، کما هو المعتاد الآن، جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعۃ، ابن حجر رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس بنا پر میں نے بدعت کہہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، فتاوی شامی کا حوالہ دیا، فتاوی شامی میں تو رد موجود ہے، اور دو عبارتیں میں نے ان کی کتاب سے بھی اور عربی والی کتاب سے بھی رد دکھا دیا کہ یہ بدعت لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات میں نے کہا تھا کہ کسی چیز کو مستحب کا ثابت کرنے کے لیے دلیل ظنی چاہیے، اور دلیل ظنی کا مطلب ہے جو ظنی الثبوت ظنی الدلالت ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سعیدی صاحب کو ظنی الثبوت ظنی الدلالت کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ لائے عیدین کے بعد دعا مانگنے کے ثبوت میں کہ اس کو فلاں فلاں عالم کر رہے ہیں، اس لیے وہ مستحب ہے۔ ہم نے کہا تھا دلیل ظنی چاہیے، آپ دلیل ظنی دیجئے نا، وہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر دلیل ظنی کے لیے ظنی الثبوت ظنی الدلالت کس روایت یا کس بات کو کہتے ہیں، میں تو بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ میں منکر ہوں، منکر کے ذمہ دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے آپ مدعی ہیں، آپ نے پہلی جو دلیل دی ہے فتاوی سے، اس بات کو خود فقہاء کرام نے رد کر دیا، ولا یسن کہہ کر اور بانہ بدعۃ کہہ کر کے،
لہذا سعید سہران صاحب کی پہلی دلیل جو تھی قبر پر اذان دینے کی وہ بدعت ہے اور وہ ان کی دلیل کی تردید ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عیدین کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں بات کریں گے تو موضوع کہیں کا کہیں چلا جائے گا، اس لیے میری عادت ہے کہ ایک ہی موضوع پر باقی رہیں اور اسی موضوع پر رہتے ہوئے آپ دلیل پیش کریں، انشاءاللہ ہر دلیل کی تردید پیش کی جائے گی۔ تو پہلی دلیل جو آپ نے دیا اس دلیل کے اندر خود ہی رد موجود ہے، لہذا آپ کی پہلی دلیل کنڈم اور مردود۔ چلیے آپ دوسری دلیل پیش کریں۔ مفتی صاحب آپ نے بدعت کی تعریف ابھی بھی نہیں کی، میں آپ کو ابھی بھی 1 منٹ دیتا ہوں، بدعت کی تعریف کریں آپ، 1 منٹ دے رہا ہوں۔ آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں بدعت کی تعریف اپنی تقریر میں کروں گا، لہٰذا آپ نے باتیں تو بہت ساری کہی تھی لیکن بدعت تعریف آپ نے ابھی بھی نہیں کی، لہٰذا میں آپ کو ابھی اور ایک دیتا ہوں تاکہ آپ بدعت کی تعریف انشاءاللہ کر دیں تو واضح ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ 1 منٹ دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں منکر ہوں اور منکر اپنے انکار کی وجہ اور اپنے انکار کی تنقیح مدعی کی دلیل کی تردید و تحقیق کے بعد پیش کرتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے اور کروں گا، آپ دلائل پیش کریں، ان دلائل کا جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد منکر یعنی میں اپنی ہر بات کو مدلل بھی کروں گا اور وجہ اور علت بھی بیان کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بدعت کی تعریف بھی بیان کروں گا۔ آپ پریشان نہ ہو کیونکہ میں منکر ہوں، منکر کے ذمے صرف قسم ہے، لہٰذا اس اصول کے خلاف نہ جاتے ہوئے آپ محض دلیل پیش کریں اور دلیل کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق کریں، میں انشاءاللہ تردید کروں گا۔ مفتی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شاید آپ اس فیلڈ میں نئے آئے ہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے بدعت کی تعریف کر دے۔ میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں نا مفتی صاحب مستحب کی تعریف کیا، میں آپ کے گھر سے کروں گا، ایک نے 25 حوالے دوں گا آپ کے گھر کے مستحب کی تعریف کیا ہے، میرے سے لے آپ 25 حوالے لے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میں بدعت کی تعریف اپنی تقریر میں کروں گا، تو لہٰذا آپ نے ابھی بھی بدعت کی تعریف نہیں کی، لہٰذا آپ بدعت کی تعریف کر دے پہلے، ٹھیک ہے؟ بدعت کی تعریف کریں مفتی صاحب، ابھی آپ کو اور میں 30 سیکنڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سعیدی سہران صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے ایک بات سنیں جی، جب کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی قبر پر اذان نہیں دے تو اس سے آپ حکم شرع کیا لگاتے ہیں؟ آپ کا سوال ادھر سے ہے، میرا جواب ادھر سے فوراً آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس پر اذان جو دیتے ہیں تو اس پر آپ کیا سمجھ کے دیتے؟ آپ کا ادھر سے سوال ہے، میرا ادھر سے فوراً جواب آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لیکن ابھی تک 17 منٹ ہو گئے مفتی صاحب سبلا، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا بدعت کی تعریف کیا۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی تقریر میں بتاؤں گا، میں نے ٹھیک ہے چلو، میں نے پھر دلیل شروع کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں نے سوچا اب میری تقریر ختم ہونے کے بعد مفتی صاحب اب اپنی بدعت کی تعریف بتائے گے، لیکن آپ نے ابھی تک بدعت کی تعریف نہیں بتائی۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ابھی بھی آپ کو 1 منٹ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ بدعت کی تعریف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین میرے عزیزوں، جو بھی سنے گا اہل علم وہ سمجھ جائے گا۔ سعیدی سہران صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں، خیر ان کے سامنے میں شاید نیا ہوں لیکن میں اور لوگوں کے سامنے نیا نہیں ہوں، اور میں نے اصول اور ضابطے کے پیش نظر پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں میں منکر ہوں اور منکر کے ذمے اپنی بات کی وجہ، علت اور اپنے بات کی توضیح مدعی کی دلیل کے آ جانے کے بعد ٹھیک ہے مفتی صاحب تب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب سے پیش کرے آپ نے جو اصول بتایا ہے کہ جب میں دلیل دوں گا اس کے بعد آپ بدعت کی تعریف کریں گے، جو اصول بتا رہے کہ آپ میرے درمیان آپ خود ہی وقت دے رہے ہیں، پھر بھی درمیان میں بولنے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میں اس لیے بول رہا ہوں مفتی صاحب کیونکہ آپ ضد پر اڑے رہے، آپ جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں مفتی صاحب، میں فوراً جواب دے رہا ہوں، میں آپ کی طرح بات نہیں گھما رہا ہوں 2-2 3-3 منٹ تک، آپ سوال کر رہے ہیں میں ادھر سے جواب دے رہا ہوں مفتی صاحب، سنیں گے لوگ، میں انشاءاللہ جب ریکارڈنگ ڈالوں گا فیس بک واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ، تو میں چاہ رہا ہوں اگر جو آپ اصول یہ بتا رہے ہیں مجھے تو پھر ہمیں یہ اصول بتا دے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کے اصول انشاءاللہ بتاؤں گا جو آپ کے متکلم اسلام الیاس گھمن صاحب نے جو اصول مناظرہ کی جو 25 پیجز کی جو کتاب لکھی ہے اس سے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں۔ تو آپ مجھے بتائیے جو آپ مجھے اصول بتا رہے ہیں یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ہمارے سعیدی سہران صاحب آئے تھے قبر پر اذان دینے کے سلسلے میں گفتگو کرنے. دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دیا. اس دلیل کو میں نے جواب دعویٰ میں بدعت کہہ دیا. جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بدعت کی تعریف کرو. کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول بتائیے، کس اصول میں لکھا ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی کے ذمے تو دلیل پیش کرنا ہے، اور جو منکر ہے وہ منکر صرف اپنے انکار پر قسم کھائے گا. مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، مدعی کے ذمے دلیل ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ بالکل بالکل. کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اب حدیث مجھے تلاش کرنا پڑے گا. آپ کہہ دیجئے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو مان لوں میں. مستدرک للحاکم میں لکھا ہوا ہے مفتی صاحب. بہرحال آپ کہہ مستدرک میں للحاکم. انکار کر رہا ہوں مفتی صاحب، چلے میں انکار کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں بخاری میں نے انکار کر دیا. چلے اب جب کیا انکار کی؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. میں یہ انکار کر رہا ہوں کہ بخاری میں جو آپ نے مدعی کے ذمے دلیل ہوتی ہے یہ بخاری میں نہیں ہے. میں نے انکار کر دیا. اگر جب آپ مجھے دلیل پیش کریں گے تو لہٰذا وہاں پر میں غلط ثابت ہو جاؤں گا اور آپ صحیح ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اپنی تقریر میں بولے مفتی صاحب. میرے 2 منٹ شروع ہوتے ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے کافی ٹائم لگا دیا، بدعت کی تعریف نہیں بتائی. ٹھیک ہے، اور جو میں نے فتاوی شامی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پیش کی، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے بے شک علامہ حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رد کیا ہے تو کن معنوں میں رد کیا ہے انہوں نے؟ ہاں کیونکہ علماء اکرام نے تو اس پر قیاس کیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پہلے سے، کیونکہ علامہ شامی اب بھی 70-80 سال پرانے بزرگ تو نہیں ہے نا، وہ بہت پرانے بزرگ ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا تھا. دوسری بات دوستو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 857 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 نمبر کی حدیث ہے. دوستو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 نمبر کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو شیطان سے اور قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ زمین کو اس کی پھسلیوں سے کشیدہ رکھ دے اور اس کی روح کو اوپر چڑھا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو پتہ چلا کہ شیطان وسوسہ کہاں سے ڈالے گا؟ قبر میں ہوگا تبھی تو وسوسہ ڈالے گا. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں بخاری، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے. ٹھیک ہے، ابو داؤد، اور اس کا حدیث نمبر ہے 4268 نمبر کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے. تیرا رب کون ہے؟ ہاں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر تیرے نبی کون ہے؟ تو یہ سوال جواب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1533 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے کہ جب ہم خبر پر اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا اذان کی آواز سے. ٹھیک ہے، تاکہ پھر میت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اس کا خیر برکت پہنچے گی. ٹھیک ہے، یہ میری دلیل ہو گئی. لہٰذا اب میں مفتی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب بدعت کی تعریف کر دے. دوستو ایک قابل غور کی بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ وقت ہو گیا، آپ 3 منٹ بول چکے ہیں، 3 منٹ بول چکے ہیں جناب. تو مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اور 25 سیکنڈ دے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو 4 منٹ تک سنوں گا. میں بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا. بولو. آپ کا وقت زیادہ ہو گیا، پہلے ان کا جواب لے لیجئے پھر آگے چلیے. تو خالی 30 منٹ مفتی صاحب، تو 30 سیکنڈ مفتی صاحب، پھر میں آپ کو 5 منٹ دوں گا نا. میں انشاءاللہ 5 منٹ آپ کے بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے. اچھا، جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب نے ابھی تک دلیل ضمنی
سے ثابت نہیں کیا کہ قبر پر اذان وہ عیدین کے بعد دعا کرنا کیسا آپ کے علماء اکرام مستحب کی دلیل بن رہے. دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ الحدیث علامہ سرفراز خان صفدر، بہت بڑے شیخ الحدیث ہے دیوبند حضرات کے، راہ سنت پیج نمبر 97 to 98 سے جو بدعت کی تعریف کی ہے. خیر اسی کتاب کے راہ سنت کے پیج نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ خیر القرون میں جو ہوا وہ دین ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ بے دین ہے. اس فتوے کی زد میں کیا مفتی صاحب شبلہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹائم ہو گیا آپ کا، نہیں آتے؟ جی بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دیر سے سعیدی سہران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ کہا، اور کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں. خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں المستدرک میں یہ روایت ہے، حالانکہ مستدرک کی کتاب صحیحین میں جو روایتیں رہ گئی ہیں انہی روایت کو اس میں جمع کیا گیا، اس لیے اس کا نام ہی ہے المستدرک علی الصحیحین. دوسری بات یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ یہ مشکات المصابیح باب الاقضیۃ والشہادہ الفصل الاول صفحہ 326 طبع المکتبۃ الاشرفیہ، یہ اس میں موجود ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جناب نے کہا بدعت کی تعریف نہیں کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں منکر ہوں. میرے ذمے صرف اپنی بات کی وضاحت تب ہوگی جب مدعی دلیل پیش کر دے، اس کی دلیل کا جواب دے دوں تب. لیکن درمیان میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے. چلو خیر، بدعت ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہے بدعت شرعی. بدعت لغوی کل ما احدث فی شیء، جو چیز بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت لغوی ہے. جہاں کہیں بھی بدعت کا لفظ شریعت میں بولا گیا ہے وہاں لغوی مراد ہے ہی نہیں بلکہ شرعی مراد ہے. اس لیے یہاں میں نے جو بدعت کہا وہ بدعت شرعی. بدعت شرعی کی کسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی کام کا کم یا زیادہ کرنا جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو، صحابہ اور تابعین طبع تابعین کے دور میں نہ ہو، بعد میں ہوا ہو. اس کو جامع العلوم والحکم میں حافظ رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ اور الاعتصام میں امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَالَّةٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِّنْهُ. انما سماها بدعة، یہاں ایک جواب دے رہے ہیں الاعتصام میں کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعت کہا تھا نعمت البدعۃ هذه وغیرہ، نعمت البدعۃ اس کو بارے میں کہہ رہے ہیں بے اعتباری ظاہر الحال. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ الدِّينِ، جو چیز نئی ایجاد ہوئی ہو، یعنی جس چیز کا دین میں کم کرنا یا زیادہ کرنا اور اس کی اصل نہ کتاب و سنت میں ہو نہ صحابہ و تابعین میں ہو، یہ ضالہ، یہ گمراہی ہے اور اسی کو بدعت کہا گیا ہے. جامع العلوم والحکم صفحہ 331 الحدیث الثامن والعشرون، تحقیق سے چھپی احمد سالم، طبع ہے دار الغد الحدید، یہ مکتبہ کا نام ہے. اور الاعتصام صفحہ 117 رقم یعنی نمبر ہے 108. فی کون سا باب ہے؟ باب ان ذم البدعۃ والمحدثات، یہ تحقیق سے چھپی ہے شیخ عبد الرزاق مہدی سے اور یہ طبع مکتبہ حقانیہ پشاور، وہاں سے چھپی ہوئی ہے. دوسری بات، انہوں نے ایک دلیل دی ہے، بہت حیرانی ہوتی ہے، اتنی حیرانی کی اب کیا بتاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. واہ واہ، مسلم شریف کے اندر تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس وقت شیطان بھاگتا ہے. چنانچہ روایت اس طرح ہے حدثنی عبد الحمید ابن بیان الواسطی حدثنا خالد یعنی ابن عبد اللہ عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله جساس. مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان وحرب الشیطان، حدیث نمبر 883. اور یہی روایت تفصیل کے ساتھ مسلم میں آگے لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. لہذا قبر پر اذان دینے کے لیے
کیا نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے قبر پر جو اذان دی جاتی ہے؟ یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، نماز تو پہلے ہو چکی ہے، اب تو اذان جو ہو رہی ہے اس کے بعد نماز ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا نودیہ للصلاۃ کی قید جو حدیث میں لگی ہے اس کو قید کو ہٹا کر کے مطلق کرنا، یہ بھی ایک حدیث کے اندر تحریف ہے جو غلط ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ شیطان قبر میں گھس بہکاتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دعا مانگتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے شیطان کے پناہ سے، شیطان کے مکر و فریب اور وسوسے سے محفوظ رکھنا۔ یہ کئی مرتبہ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اور ہمارے نبی نے دعا سے سکھلائی اللہم اجرنی من النار۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ، ہمارے نبی دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جو چیز نبی سے محال ہو وہ چیز نبی دعا مانگیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کو سکھلانا محض مقصود ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ چیز حقیقت ہو جاتی ہے۔ قبر میں شیطان کب سے گھسنے لگا یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی روایت میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ موجود ہے، نہ تابعین کے زمانے میں موجود ہے کہ قبر میں شیطان گھس جاتا ہے۔ اور یہاں نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تب شیطان بھاگتا ہے، یہ دلیل بھی تام نہیں ہے۔ جب دلیل تام نہیں تو اس سے استحباب، وہ بھی قبر پر اذان دینا، یہ ثابت کرنا غلط ہے، مردود اور باطل ہے۔ چلے قبر میں شیطان کب سے گھسا اس کی دلیل دیجئے۔ جی قبلہ مفتی صاحب ہو گیا آپ کا؟ چلے جی جی اوکے اوکے ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے بدعت لاسٹ شروع کرتے ہیں کیونکہ میں ترتیب سے جواب دیتا ہوں۔ بدعت کی انہوں نے تعریف کی جو صحابہ اکرام اور تابعین سے جو چیز ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہے، اور جس کا چڑھ اتار جس سے کم زیادہ، انہوں نے بدعت کی تعریف میں یہ اسکین میرے پاس پیش نہیں کیا ہے کہ کم زیادہ کرنا بدعت ہے۔ دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، بدعت کی تعریف ان کے گھر میں کیا کی گئی ہے وہ پہلے میں وضاحت کے ساتھ کر دیتا ہوں، پھر ترتیب سے میں ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے راہ سنت علامہ سرفراز خان صفدر، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں اس کا پیج نمبر 9798 تک انہوں نے بدعت کی تعریف کی، تقریباً 15 سے 18 محدثین کا وہاں پر انہوں نے اقوال نقل کیے کہ فلاں محدث نے یہ تعریف کی، اور بعد میں جو راجے انہوں نے کہا ہے بدعت کی تعریف وہ ہے جو مجتہدین ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت نہ ہو، مطلب حضرت سیدنا امام اعظم اگر جو کام کر دے تو وہ کام اس پہ بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو جلیل القدر جو دو ائمہ ہے اگر وہ بھی کام کر دیں گے فقہاء ائمہ مجتہدین تو اس سے بھی بدعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 97 to 98۔ دوسری بات دوستو، انہوں نے جو دلیل ضمنی سے انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ نماز جنازہ کے بعد وہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا۔ دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، یہ ان کے مفتی اعظم پاکستان، ٹھیک ہے، علامہ مفتی شفیع عثمانی، کتاب التعریفات، ویب نمبر کتنا 119 ہے۔ بدعت کی جامع تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت لغت میں نئے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ بدعت کی تقسیم 2 قسموں میں کی ہے، سیاح اور حسنہ، جن میں فقہاء اکرام میں بعض بدعت حسنہ کہا ہے، ماشاء اللہ، بعض بدعت حسنہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دوستوں دوسری کتاب ہے، کتاب کا یہ فتاوی فریدیہ، ٹھیک ہے، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 125۔ فتاوی فریدیہ، مفتی فرید لکھتے ہیں کہ تبلیغ جو در حقیقت ایک اصلاحی پروگرام ہے بدعت حسنہ ہے۔ یہ اس کا اسکین میں قبلہ مفتی صاحب کے واٹس ایپ پر ارسال کر چکا ہوں، آپ دیکھ لے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تبلیغ یہ کیا ہے، بدعت حسنہ ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو انہوں نے جو بدعت کی تعریف کی، ٹھیک ہے، ان کو مفتی صاحب کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بدعت کی تعریف کیا کی گئی ہے، وہی نہیں پتا مفتی صاحب کو۔ دوسری بات آتی ہے دوستو، یہ جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 پیش کی تھی، اس میں حضرت سیدنا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باپ ہی یہ مانا ہے کہ اذان کی فضیلت اور اذان سن کر شیطان بھاگنے کا بیان، ٹھیک ہے، جو میں نے
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 پیش کی تھی. مفتی صاحب نے شاید نمبر غلط پڑھا تھا. میں نے اذان 857 پیش کی تھی جس میں اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اب مفتی وقت ہو گیا، آپ کا وقت 2 منٹ ہو گیا. میں نے آپ کو دیا تھا وقت 2 منٹ ہو گیا، اور میں نے جانتے ہو وقت 2 منٹ سے زیادہ آپ کو بولنے کا موقع دیا، آپ زیادہ بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا نے ہمارے علماء کی کچھ کتاب، میں ان کو اپنا علماء اس لیے کہتا ہوں کہ وہ علماء دیوبند سے منسلک ہے، اکابر ہمارے نہیں ہیں، اصاغر ہیں. انہوں نے بالکل غلط تعریف نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ میں نے جو تعریف پیش کی تھی کیونکہ وقت کم تھا، میرا وقت جلدی ہو رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے صرف 2 لائن ہی کتاب تعریف میں پڑھی. اصل مجھے بدعت کی تعریف کرنی تھی، اور جو انہوں نے تعریف کی ہے بالکل صحیح ہے. میں نے جو کہا تھا جامع العلوم والحکم میں حافظ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 331 الحدیث الثامن والعشرون میں جو تعریف کی ہے، اسی تعریف میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، فمن ذال لکھا ہوا ہے اس میں، واما ما وقع فی کلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك فی بعض البدع اللغوی لا الشرعیہ. اس کے بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ کرام یعنی ائمہ اربعہ جو کام کریں وہ بدعت نہیں ہو سکتا. خاص طور سے امام اعظم چونکہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور مشکات شریف مقدمہ مشکات کے اندر اس حدیث کی تعریف کرتے ہوئے حدیث مقطوع کی تعریف یہ کی ہے کہ تابعی جب کسی بات کو بیان کرے وہ حدیث مقطوع ہوتی ہے. تو جو چیز حدیث مقطوع ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتی. ہمارے سرفراز خان صفدر نے بالکل صحیح بیان کیا. اور انہوں نے مسلم شریف کی جو روایت پیش کی ہے اس میں مسلم شریف اگرچہ حدیث نمبر بدل سکتا ہے مکتبہ بدلنے سے، لیکن باب اور کتاب کا نام نہیں بدلے گا. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان لہ زرات، شیطان بھاگتا ہے پادتا ہوا، یعنی اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، حتی لا یسمع التأذین، جب وہ یہاں تک کہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سنے. فاذا قضی التأذین، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے، اقبلا چلا آتا ہے، حتی اذا صوب بالصلاۃ ادبر، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. اذا قضی التصویب اقبلا، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں فلاں چیز یاد کر. کہتے ہیں یہاں تک کہ انسان یاد کرتا رہتا ہے، حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت اس نے پڑھی ہے. مسلم شریف کی مکمل یہ روایت ہے کہ جب اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور تکبیر کہتے وقت پھر بھاگتا ہے، پھر آ جاتا ہے اور نمازی کو اس میں بہکاتا ہے. پوری روایت تو اس طرح ہے. اور جناب کہتے ہیں شیطان بھاگا، اور کہاں سے بھاگا؟ اذان دی جاتی ہے تب بھاگا. یہ کہہ رہے ہیں قبر سے بھاگا. میں کہہ رہا ہوں قبر میں شیطان گھسا کب؟ یہ کس نے گھسایا؟ کیا واقعی یہ امام احمد رضا آپ کے آنے کے بعد تب سے شیطان گھسنے لگا کیا اس کے اندر؟ اگر واقعی شیطان گھستا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجدد احمد رضا صاحب کو شیطان نے بہت بہکایا ہو، اسی لیے 7 دفعہ اذان دینے کا حکم دیا تھا. لہذا جناب آپ نے مسلم کی جو روایت پیش کی ہے وہ تام نہیں ہے آپ کی دلیل پر، اور اس کے اندر جو مکمل روایت ہے وہ نماز ہی کے لیے ہے، اور نماز کو قبر پر لے جا کر کے قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. چلیے میرا ٹائم ہو گیا. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات مفتی صاحب نے 2 منٹ سے اوپر بولا، میں نے روکا نہیں، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ مدعی ہوتا ہے اس کو بھی دلیل دینے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا لگ جاتا ہے. لہٰذا میں نے مفتی صاحب کو نہیں روکا. لہٰذا مفتی صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ میرے بھی کم سے کم 1.5 یا آدھا منٹ برداشت کرے. ٹھیک ہے دوستو، سب سے پہلی بات تو انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف کچھ اور تھی، اور جو ان کے گھر کا جو میں نے حوالہ بتایا وہ تعریف کچھ اور تھی. تو لہٰذا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر مفتی صاحب اگر پہلے وہی تعریف کر دیتے تو میں اشکال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر علامہ مفتی شفیع عثمانی نے ٹھیک ہے کتاب التعریفات کے پیج نمبر 119 پر انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ فقہاء اکرام نے بدعت کی تقسیم کی بدعت حسنہ، اور میں نے ان کے گھر کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تبلیغ جماعت بدعت حسنہ ہے. دوسری بات دوستو، آپ نے غور کیا مفتی صاحب نے ابھی تک
دلیل ظنی جو عیدین کی نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس پر ابھی تک دلیل ظنی پیش نہیں کی. بس وہاں پر محقق صاحب خالد محقق صاحب جو ان کے بہت بڑے محقق ہے کتاب الابخات کے پیج نمبر 114 پہ جو لکھ رہے ہیں کہ لہٰذا نبی علیہ السلام کے صحابہ ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت نہیں ہے لوگ امت، لیکن ہمارے اکابر علماء گنگوئی صاحب، اشرف صاحب اور لہذا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کرتے تھے، لہذا مستحب ہے. تو مستحب کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے دوستو؟ ان اکابر علماء کے عمل پہ. تو لہذا مفتی صاحب کے فتوے کی زد میں ان کے بڑے بڑے لوگ آ رہے نہیں آ رہے. ہاں، کیونکہ سرفراز خان نے راہ سنت میں یہ بات طے کر دی کہ بدعت راجح وہ ہے تعریف اس کی جو ائمہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو. تو لہذا یہ عمل کسی سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ عمل کیا ہوا؟ بدعت ہوا. تو آپ کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے زد میں. مفتی صاحب یہ ریکارڈنگ ضرور ڈالنا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ. دوسری بات دوستو، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، مفتی صاحب ایک بات بتائیے، اگر اذان کے نماز کے علاوہ اگر اذان دی جائے گی تو شیطان نہیں بھاگے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی انہوں نے. دوسری بات دوستو، انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی تھی کہ خبر میں شیطان کو کس نے گھسا دیا. کیا علامہ احمد رضا خود سسرو نے گھسایا المطوع 1270 ہجری؟ یہ میں نے ان کو عبارت بھی ان کے واٹس ایپ پر سینڈ کی ہے. ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1553 نمبر کی حدیث ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں خبر کے عذاب سے اور شیطان کے بہکاوے سے بچا، اس کے شیطان کے وسوسے سے بچا. تو لہٰذا جب خبر کا عذاب مانگ رہے تو شیطان کے بہکاوے سے بھی بچا کرے گا. مردہ انسان ہو جائے گا تو شیطان وہاں کیا کرے گا؟ ہاں، شیطان وہاں کرے گا کیا؟ دوسری بات دوستو، جو میں نے ان کو فرسٹ اسکین پیج کیا تھا نا علامہ شامی کا کتاب الاذان کے مسائل میں پیج نمبر 85 میں، اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اگر کوئی پریشان ہو گیا تب بھی اذان دی جائے تو وہ برکت ہے. تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اذان کا جو تعلق ہے وہ نماز کے لیے. آپ کا وقت ہو چکا، زیادہ ہوا ہے، زیادہ ہو چکا. میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کئی بار کہہ چکے ہیں عیدین کے سلسلے میں میں نے کہا تھا وہ موضوع دوسرا ہے، لیکن جب جناب مجبور ہی کر رہے ہیں، موضوع دوسری طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس کا جواب مستدرک حاکم کتاب العلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فقہائے کرام جو بات نقل کریں وہ بات بھی اولو الامر کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کی اتباع کی جائے گی. چنانچہ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے هم الفقہاء والعابدون فاوجب اللہ طاعتهم. فقہا اور عابد عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت واجب کر دی ہے، یہ دلیل ظنی ہے. اور ہمارے خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی فرنگی محلی، بالاتفاق اہل سنت والجماعت علماء عرب اور عجم فقہا ہیں، فقیہ ہیں. اور اس روایت کی روح سے، کیونکہ دلیل ظنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی قطعی ظنی ثبوت بھی ہے، ظنی دلالت ہے. اس روایت کی بنا پر یہ فقہا ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، اس بنا پر اس میں لکھا گیا ہے کہ دعا مانگ سکتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے. یہ میں نے جواب دے دیا ان کے جو بار بار چیخو پکار کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ جواب دیا، پہلے بھی اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ہمارے نبی نے بھی اپنے اوپر سے شیطان سے پناہ مانگی ہے. تو کیا واقعی حضور کے اوپر شیطان تھا، مسلط تھا، آپ کو بہکاتا تھا؟ یہ تو ناممکن ہے. معلوم ہوا کہ ناممکن چیز کو بھی کبھی کبھی تعبیر کر دیتے ہیں. دوسری بات، انہوں نے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی ہے یہ مقطوع، یہ درمیان میں مرسل ہے. سعید ابن المسیب کا قول ہے، جنہوں نے یہ بیان کیا، سعید ابن المسیب اس جنازے میں تب شریک تھے ہی نہیں. ما تمس الیہ الحاجہ، ابن ماجہ کی شرح ہے کتاب، اس میں اسی روایت کے تحت جناب ذرا حاشیہ دیکھ لیجئے، نیچے حاشیہ دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے کہ سعید ابن المسیب اس جنازے میں شریک تھے ہی نہیں، لہذا آپ کی دلیل اس سے بھی تام نہیں ہوئی اور آپ کی یہ دلیل بھی کنڈم. آپ نے
دو جگہ شیطان کو گھسانا چاہا وہ ختم. اور آپ نے مسلم شریف کی جو روایت پیش کی تھی اس کو میں نے بتایا نماز کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس خاص کو خاص کے ذریعے سے عام دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو تمام اصول سے غلط ہے. اگر یہ اصول آپ کو نہ معلوم ہو تو آ کر ہمارے پاس پڑھ لیجئے کہ جب دلیل خاص ہو اس دلیل خاص سے حکم عام ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. انہوں نے تیسری بات کہا، شامی کے اندر لکھا ہے مرغی کا دوڑا. فقہائے کے علامہ شامی نے 3-4 جگہ گنایا ہے، اس کی میں دلیل بیان کر سکتا ہوں، ان کی بات دلیل کے موافق ہے. ٹھیک ہے، وہ دلیل کہاں ہے؟ کیا نام ہے، السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں اپنے ٹرن میں انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا، وقت ہو رہا ہے اس لیے آپ اپنی بات شروع کریں. چلیں، ہو گیا آپ کا؟ ہاں ہو گیا. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب نے لاسٹ میں بات کہی تھی کہ اگر نہیں معلوم تو آپ ہمارے پاس آگے پڑھ لیں. کتنی عجیب بات ہے، نہ میں مفتی، نہ میں عالم، نہ میں حافظ، نہ میں قاری، کچھ نہیں، نہ کسی شیخ کے پاس پڑھا، پھر بھی دیوبندیوں کے بڑوں پہ الحمدللہ ایسا بھاری ہوں کہ ننگی تلوار ہوں. خود مفتی صاحب کو ان کے گھر کے اصول بتانا پڑ رہا ہے، تو لہٰذا اب ان کا شیخ میں ہو گیا. دوسری بات دوستو، سب سے پہلی بات میں نے ان سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا. کیا تھا؟ سب سے پہلی بات میں نے کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اذان صرف نماز کے حد تک خاص ہے، اگر کسی جگہ اذان دی جائے گی تو شیطان نہیں بھاگے گا، تو اس کی طرف تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. 47 منٹ ہو گئے. دوسری بات دوستوں، انہوں نے لاسٹ میں کہا تھا کہ حاکم میں ایک روایت ہے تو لہذا فقی وہ بھی شامل ہو گئے. دوستوں ایک قابل غور کی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ لہذا ہمارے فقہا نے اپنے عالموں پر فقی کا اطلاق کیا، تو لہذا دوستو بدعت کی تعریف یہ سر ان کے شیخ الحدیث نے کی تھی کہ بدعت وہ تعریف ہوگی جو مجتہدین سے ثابت نہیں ہے. میں مجتہدین سے چاروں نے کر دیا تو بدعت کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، تو لہذا ان کو اپنے مجتہد ثابت کرنا ہوگا. کس کو؟ اشرف تھانوی صاحب کو مجتہد ثابت کرنا ہوگا دلیل شرعی سے، کیونکہ اجماع امت کا اجماع ہے کہ چاروں ائمہ مجتہدین ہیں. دوسری بات دوستو، اب میں ان کو الزامی جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فقی یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے ثابت کر دیا الحاکم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو مرفوع صحابی کی تفسیر ہے، فقہا سے کون مراد ہے؟ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ فقی مراد ہے. ٹھیک ہے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اعلی حضرت خود سے سرو المتوفا 1270 ہجری یہ بھی فقی ہے، تو پھر انہوں اس کا اطلاع انہوں نماز جنازہ فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ نمبر 335 پر یہ لکھ رہے، اس کا جواز لکھ رہے، تو لہذا جنازے کی نماز پر بدعت کا اطلاق مردود اور باطل ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت سیدنا شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی بھی فقی ہے بہت بڑے، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھ رہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب یہ فقی سے ثابت ہو گیا تو پھر بدعت کا اطلاق مردود باطل ہو گیا. ٹھیک ہے، الزامی جواب تھا مفتی صاحب، ضرور دینا. مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب نے مان تو لیا ہے کہ میں نے سنن ابن ماجہ کی جو حدیث دی وہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. مرسل کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی دلیل بیان نہیں کی، کوئی اسکین نہیں دیا. دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مان تو لیں مفتی صاحب نے کہ خبر میں شیطان آتا ہے، اگر نہیں آتا تو وہ دعا کیوں مانگ رہے وسوسے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دوستو، اصول حدیث، مولانا سرفراز خان صفدر، پیج نمبر 90. تابعی کی مرسل روایت حجت ہے. تابعی کی مرسل روایت کیا ہے؟ حجت ہے. اس طرح سے ایک صحابی دوسرے صحابی سے نہیں سنتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف وہ بات منسوب کر دیتا ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، لہذا صحابی کی بھی مرسل روایت حجت ہوتی ہے. جس طرح سے ایک تابع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ان کا نام مبارک لیتا ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرام بھی لیتے ہیں، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صحابی سے سنے ہوئے نہیں کرتے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مان لیا ہے، میں نے مان لیا کہ قبر میں کہتا ہوں شیطان قبر میں آتا ہی نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. پھر میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ شیطان قبر میں گھس جاتا ہے اور وہاں جا کر بہکاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کہو مجھے کہو مجھے کہو. تو انہوں نے ابن ماجہ کی روایت پیش کی ہے، اس کو میں نے خود محدثین کے اصول سے اور ان کے حاشیے سے ثابت کیا کہ سعید بن المسیب اس میں حاضر نہیں تھے.
حاضر ہی نہیں تھے، پھر ان کی روایت کیسے قابل قبول ہو جائے گی؟ تیسری بات، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اشرف علی تھانوی وغیرہ جب کہہ دے تو ٹھیک ہے اور احمد رضا خان صاحب کہہ دے تو ٹھیک کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صرف فرقہ بریلویہ کے اندر ہی احمد رضا خان کو مجدد مانا گیا ہے، اور یہ اس کے بانی بدعت ہونے کی وجہ سے۔ باقی عرب اور عجم کے اندر آج بھی تمام علماء، بذل المجہود ہو یا اس طریقے سے سنن الترمذی کی شرح لکھنے والے تحفۃ العلمئی ہو، یا درمیان میں مت بولو، الحرف الشذی ہو، المسک الشذی ہو، اور کیا نام ہے اوجز المسالک ہو، ان تمام کتابوں کی وجہ سے آج بھی عرب کے علماء، ماوراء النہر کے علماء، انہوں نے باقاعدہ مقدمہ میں لکھا ہے، بذل المجہود کے مقدمہ میں، کہ میں علماء دیوبند کو فقیہ اور مجتہد فی المذہب مانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کے فقہا ہونے پر، اس کے مجتہد فی المذہب ہونے پر اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے، صرف بریلوی یا بانی بدعت لوگوں کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ کسی نہیں، ان کا اختلاف جو ہے مردود ہے، ان کو یہ قبول نہیں، ان کی بات ایک کنارے رکھو۔ تو لہٰذا اوجب اللہ طاعتہم سے فقہا کی اطاعت مراد ہے، اور فقہا بالاتفاق، اور علماء عرب اور عجم اور ماوراء النہر کے علماء ہمارے علماء دیوبند کو فقیہ اور مفتی کہہ چکے ہیں، اس کے لیے بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں عرب اور عجم میں، ساری دنیا جانتی ہے۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ قبر میں شیطان گھس جاتا، میں نے ابھی تک کہا کس نے گھسایا یہ تو بتا دو، صرف جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ، تو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا تو قیامت کے دن بھی مانگی جائے گی۔ وہ روایت مجھے یاد اس وقت نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو میں بتاؤں گا، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا، کہے گا کہ مجھے شیطان سے، اے اللہ شیطان سے مجھے بچا لے۔ مفتی صاحب ہو گیا آپ کا ببرکت بسم اللہ۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو میں نے جو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے ابھی تک نہیں دیا۔ میں نے ان سے الزامی جواب یہ دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فقیہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں مجتہد بھی مانا گیا ہے۔ اب مجتہد ان کے اور ان کو علم والا تو ان کے گھر کی کتابوں سے ثابت ہے، وہ ابھی پیش کروں گا، میں ابھی اگلی ٹرن میں پیش کروں گا انشاءاللہ، ان کے گھر سے پیش کروں گا۔ دوسری بات دوستو، میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، اور فقیہ ہند علامہ اشرف القبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، جو بخاری شریف کے شارحین ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، تو یہ بھی فقیہ ہے، تو لہٰذا آپ کے علماء پر فقیہ کا اطلاق ہو رہا ہے، تو بھی ان کا کیوں نہیں؟ ہاں، اور ان کی مجتہدین کون سے دلیل شرعی سے ثابت ہے، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہاں سے بات گول کر گئے۔ دوسری بات دوستو، یہ میں نے ان کے واٹس ایپ پر ایک حدیث پیش کی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 14873 نمبر کی حدیث ہے، جس میں جب سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے بھی ثابت ہے، کیونکہ دیکھیں نا، سنت وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتا ہے، سنت موقدہ وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کیا، تو لہٰذا سنت پر مستحب کا اطلاق بھی عام طور پر فقہاء اکرام کرتے ہیں، ان کے گھر کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تو دوستو، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قبر مبارک پر، کیونکہ تنگ ہو گئی تھی قبر مبارک، تو وہاں پر اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ دوستو، یہی حدیث جو میں نے مفتی صاحب کو پیش کی، یہی حدیث ہے تبری میں، ہاں تبری میں یہ حدیث ہے، تبرانی میں یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کا 5332 نمبر پر حدیث ہے۔ سند بھی پڑھ دے ساتھ میں، سند یہی ہاں، خاموش ہے، میرے بیچ میں نہ بولے۔ اور یہی حدیث دوستو تاریخ الکبیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کبیر، اس کی جلد 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 147، یہ میں آپ کو اس کا اسکین بھیج رہا ہوں۔ تاریخ کبیر میں یہ جلد 1 صفحہ نمبر 4 پر یہ موجود ہے۔ دوسری بات دوستو، میں نے جب ان سے کہا تھا کہ شیطان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما رہے کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا، قبر کے عذاب اور شیطان کے وسوسوں سے، تو دوستو انہوں قبر پر جا کر کہہ رہے، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تبھی تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا کہ آپ مجھے
اذان صرف یہ نماز سے خاص ہے، اس کی کوئی ایک دلیل ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا جواب دوستو، ابھی تک انہوں نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ انہوں نے ایک بدعت کی تعریف کی تھی کہ کم زیادہ کر دینا، اس کا اسکین بھی میرے پاس کچھ ابھی تک نہیں آیا۔ تیسری بات دوستو، میں نے نماز جنازہ کے بعد ان کو کہا تھا کہ ان کے سرفراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور مجتہدین سے ثابت نہ۔ دوستو آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعیدی شہران صاحب نے یہ کہا کہ جناب والا حضرت سعد ابن معاذ کا نام انہوں نے غلط لیا، سعید ابن معاذ بلکہ اللہ جانے کیا نام لیا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ مسند احمد کی روایت۔ میں نے کل بھی ان سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، مسند احمد کی سند ہے حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق۔ اس کے یہ ابن اسحاق جو درمیان میں ہے، اس کے بارے میں تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 2 بتحقیق بشار عواد معروف طبع دار الغرب الاسلامی، اس پر انہوں نے کہا یہ کذاب ہے۔ الاحادیث والآثار للنووی صفحہ 215 حدیث نمبر 600 رقم یعنی ترجمہ نمبر 628، تحقیق ہے دکتور ناصر بن مسعود، حرف الدال پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ الجرح والتعدیل للرازی جلد 7 صفحہ 194 طبع دار احیاء التراث العربی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سخت مجروح ہے۔ میزان الاعتدال جلد 6 صفحہ 62 رقم 7203، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سخت ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 57، اس میں لکھا ہے کہ قابل استدلال نہیں ہے۔ انہوں نے سعد ابن معاذ کی روایت جو پیش کی ہے اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ قابل استدلال ہے ہی نہیں۔ اور القول البدیع للسخاوی خاتمہ صفحہ نمبر 496 دار الیسیر المدینہ المنورہ سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے شرط العمل بالحدیث الضعیف ثلاثۃ، الاول متفق علیہ وهو ان يكون الضعیف غیر شدید الی آخرہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں سخت ضعیف روایت پر کسی طرح بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے طبرانی کا حوالہ دیا، حالانکہ طبرانی کی تو کئی کتابیں ہیں، جناب والا بحث حوالہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 12 صفحہ 232 حدیث نمبر 12975 تحقیق حمدی عبد المجید مکتبہ ابن تیمیہ، اور جلد 10 صفحہ 406 حدیث نمبر 10827 یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے۔ باب اثبات عذاب القبر امام بیہقی کی کتاب ہے اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 84 پر اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے قبر پر تکبیر کہنے کی عبارت ہے ہی نہیں۔ کہو تو میں پوری عبارت پڑھ دوں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے قبر پر تکبیر پڑھی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے کہ طبرانی میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ ان کی دونوں روایت جو ایک تو ضعیف، دوسرا حوالہ جو دیا اس میں کہیں تکبیر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں صاف صاف لکھا ہے۔ ابن عمر فرماتے قال دخل رسول اللہ قبرہ یعنی قبر سعد فاحتبس قیل یا رسول اللہ ما حبسک قال ضم سعد فی القبر ضم سعدا فی القبر، سعد کو ایک جگہ لکھا ضم سعد فی القبر، قبر میں سعد کو دبایا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فدعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی ان یکشفہ عنہ، تو ان کی قبر کھل گئی۔ صاف صاف لکھا ہوا ہے اس میں کہ اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور صحیح قسم کی روایت سند بھی پڑھ دیتا ہوں، لہذا جناب اس سے بھی آپ کے قبر پر اذان پڑھنے کی دلیل ثابت نہیں ہوئی۔